अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं अज़ाज़ील नावल बाय राबिया ख़ान के किस्त नंबर 23 के साथ हाज़िर हुई हूँ। तो चलिए आइए किस्त का आगाज़ करते हैं। एक दिन कबल वो शाइस्ता और रहीला से रिश्ते की बाबत गुफ्तगू करके ऊपर चला आया था। इसने कमरे में दाखिल होने से कबल एक बार रुख फेर कर रेलिंग से नीचे झांका था। इन तीन बेखबर नफूस को देखकर उसे कमीनी सी मसरत का एहसास हुआ था। हैदर नकवी महज उसका जानने वाला था। इससे कोई ख़ास लगाव और गहरी दोस्ती नहीं थी इसकी, लेकिन वह बिल्कुल शुजा की उम्र का कसरती बदन वाला बंदा था। सर के बाल आगे से ज़रा उड़े उड़े और नकूश वाजबी से थे, एक परफेक्ट मैच अबीहा के लिए। ये बदला इसने इसी दिन तय किया था जिस दिन इसने अबीहा और नैना को नाज़नीन की हालत ज़ात का मजाक उड़ाते हुए सुना था। ये एक बिलाशुबा बहुत बेरहम चाल थी, लेकिन इसे ज़रा भर भी अफसोस नहीं था। ऐसा था तो ऐसा ही सही। इसे इस लड़की की ज़िंदगी के दायरे कार से उन लोगों को बाहर निकालना था। वो इन्हें एक ऐसा सबक देना चाहता था जो वो चाह कर भी फरामोश न कर पाते। इसने हैदर को सारी तफसीलात से आगाह कर दिया। वो औरत जो इसके साथ इस सारे किस्से में उसकी बहन बनकर नमूदार हुई थी, वो भी एक अदाकारा ही थी। इसने भी ऐसा ही तमाशा लगाना था जैसा तमाशा शाइस्ता ने नाज़नीन के सामने लगाया था, और इसने ये सब रहीला और सहेल के सामने इंतहाई बेशर्मी से पेश करने का फ़ैसला किया था। वो इन्हें ख़ानदान भर के सामने एक ऐसी ज़िल्लत से दो चार करना चाहता था जो इन्हें कभी ना भूलती, लेकिन फिर ऐसा ना हो सका। रहीला और सहेल को इमरजेंसी के बाइस अबाई गाँव की जानिब सफ़र करना पड़ा और उसके लाए अमल पर पहली ज़रब आ लगी। दूसरा मसला था नाज़नीन को अपने घर से बुलाना। वो इसे किसी भी तरह बस यहाँ आने पर राज़ी करना चाहता था, लेकिन वजह नाज़नीन के यहाँ बिला झिझक चले आने की क्या वजह हो सकती थी भला? और अगर कोई ठोस वजह नहीं थी तो इसे वो वजह गढ़नी चाहिए थी। इसे सुहेल और जवेद के खुशगवार ताल्लुकात का इल्म रहीला के ज़रिए हो चुका था, इसीलिए इसने सहेल को मज़ीद करेद कर कुछ बातें जवेद के बारे में बरामद कर ही ली। इसे जवेद के हाथ से लिखी गई डायरीज़ की बाबत सहेल से कुछ हल्का पुल्का मालूम हो चुका था, बाकी काम आसान था। इसने पहले सुहेल का वार्डरोब छान मारा, लेकिन वहाँ ऐसी कोई भी शय मौजूद नहीं थी। अगली जगह स्टडी हो सकती थी। वो इधर चला आया और इधर हस्बे तवक्को इसे जवेद की डायरीज़ मिल ही गई। वो इसे यूं ही छोड़कर अपने कमरे में चला आया था। इसे पहले नाज़नीन को कॉल करके यहाँ आने पर आमादा करना था, और उसके पास वजह भी ऐसी थी कि वो चाह कर भी इनकार न कर पाती। नाज़नीन की जज्बाती और नफ्सियाती हालत समझकर इसे यही एक फ़ायदा हुआ था कि वो इसे जैसे चाहता ट्रैक कर सकता था। आखिरकार इसकी मेहनत इसके लिए फ़ायदेमंद साबित हो रही थी। इसने जो ही फ़ोन निगाहों के सामने करके नंबर डायल करना चाहा तो नाज़नीन कॉलिंग उसके मोबाइल की चमकती स्क्रीन पर जगमगाने लगा। वो मुख्तात हो गया, लेकिन वो लड़की शायद अपने इस सख्त रवैये पर शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। चलो अच्छा ही हुआ, कुदरत ने गोया उसके लिए रास्ता खुद ही खोल दिया था। अब बस इसे किसी तरह नाज़नीन को यहाँ तक आने के लिए कायल करना था, और मुतवक्को तौर पर वो जवेद का नाम सुनकर अगले ही पर राज़ी भी हो गई थी। इसने फ़ोन रखा और फिर लाइब्रेरी की जानिब चला आया। इसे नाज़नीन से पहले इन डायरीज़ को पढ़ना था। वो इसे अभी किसी भी हसास मौad तक रसाई देने का रिस्क नहीं ले सकता था, क्योंकि नाज़नीन फितरतन चाहे कितनी भी संजीदा और समझदार हो जाती, उसकी जज्बाती रद्द-ए-अमल देने वाली आदत बहरहाल बहुत कुछ बिगाड़ने का मूजब बन सकती थी। और अभी किसी भी रिस्क को लेने का वक्त नहीं था। अभी तहकीक का वक्त था, और इन्वेस्टिगेशन बहुत खामोशी से की जाती है। इस पर निगाहें पड़ने के साथ ही मामलात बिगड़ने का खदशा हो सकता था। इसने पहली डायरी में कुछ भी काबिल एतराज़ नहीं देखा था, लेकिन दूसरी और खस्ता डायरी से उसके माथे पर बल ज़रूर डाल दिए थे। इस डायरी में मुबहम बातें की गई थी। इधर नाज़नीन के ट्रामा के बाद के हालात को कलमबंद किया गया था। रमीज़ और शाइस्ता के रवैये, मुबीन की तंबीह,
طلحہ کی بغاوت۔ وہ یہ سب پڑھ کر حیران رہ گیا تھا۔ اس پر اس دن آشکار ہوا تھا کہ طلحہ نے کہاں سے اس تنظیم کو گلے لگایا تھا، لیکن پھر مزید اس ڈائری میں کچھ بھی نہیں لکھا ہوا تھا۔ رمیز کا تناؤ تو بہرحال جاوید کو بھی ہر ایک کی طرح محسوس ہوا تھا، لیکن مزید کسی بھی وجہ کا وجود وہاں موجود نہیں تھا، یعنی جاوید کو رمیز کی سرگرمیوں کا اندازہ ہی نہیں تھا۔ ڈائری ایک ادھورے سے موڑ پر ٹھہر گئی تھی، گویا جاوید کو مزید لکھنے کا موقع ہی نہ دیا گیا ہو۔ اس نے ڈائری کے اگلے پچھلے صفحات الٹے اور پھر حیرت سے ایک جگہ ٹھہر سا گیا۔ ایک جگہ کسی کے نمودار ہونے کی پیش گوئی کی گئی تھی اور ان الفاظ پر خون کے بہت سے قطرے گرے ہوئے تھے۔ وہ قطرے خشک ہو چکے تھے، یعنی جاوید نے وہ انتہائی کربناک حالت میں لکھا تھا۔ کس کے نمودار ہونے کی بات جا رہی تھی بھلا؟ کیا جاوید نے کسی کو نازنین کی حفاظت کا کہا تھا؟ کیا یہ وہی شخص تھا جس نے طالوت کو اسے اسائنمنٹ دینے کا حکم دیا تھا؟ اور اسے لگا گویا اس کے سر پر آسمان گھوم رہا ہو۔ جاوید ایک بندے کو جانتا تھا۔ جاوید نے اپنی جائیداد اس پہیلی کے سپرد اسی لیے کی تھی تاکہ وہ حرم اپنے متوقع وقت پر نمودار ہو کر اس پہیلی کو سلجھائے، یعنی وہ گوسٹ بھی اس پہیلی سے واقف تھا۔ اس پر بہت کچھ ہی لمحوں میں آشکار ہو گیا تھا۔ جاوید اور وہ گوسٹ ایک دوسرے کو اگر جانتے تھے تو یہ بات واضح تھی کہ طالوت کو اس خاص موقع پر کام دینے کا کیوں کہا گیا تھا۔ اس نے ڈائری کا وہ خون آلود صفحہ ویسے ہی رہنے دیا۔ وہ نازنین کو چونکانا چاہتا تھا۔ ابھی وہ ڈائری کو بند کر کے ایک جانب رکھنے ہی لگا تھا کہ ٹھہر سا گیا۔ اس کے کتھئی سے موٹے لیکن خستہ گتے کے اوپر کچھ لکھا ہوا تھا، مٹا مٹا سا کوئی نام۔ اس نے آنکھیں سکوڑ کر ان مٹے الفاظ کو پڑھنا چاہا۔ وہ 2 لفظ تھے، 21ویں صدی۔ اس نے ناسمجھی سے ان الفاظ کو دہرایا، لیکن کچھ بھی واضح نہ ہو سکا۔ جب لفظ کا معمہ اس سے حل نہ ہو سکا تو اس نے ڈائری ایک جانب رکھی اور پھر باہر چلا آیا۔ ایک آخری کام بچا تھا، وجدان سے بات کرنے کا کام۔ رشتے والے دن نازنین اور شائستہ کے درمیان کا مکالمہ محض وجدان ہی بتا سکتا تھا، اور پھر اس نے ہر جملہ ازبر کر کے اگلے دن پوری قوت سے شائستہ کے چہرے پر دے مارا تھا۔ ان دونوں کے درمیان برف جیسا سفر موجود تھا، یخ، بے جان اور ہر قسم کے رحم سے خالی۔ اس کی سرخ آنکھوں سے کئی آنسو ٹوٹ کر قدموں میں سجدہ ریز ہو گئے تھے۔ پھر وہ ابلتی ہچکیوں کو منہ پر ہاتھ رکھ کر قابو کرتی دوبارہ لائبریری کے اندر بھاگی تھی۔ حرم آہستگی سے قدم اٹھاتا اس کے پیچھے چلا آیا۔ وہ اب کپ کپاتے ہاتھوں کے ساتھ جلدی جلدی اپنا پرس اٹھا رہی تھی۔ اس کا سارا وجود زلزلوں کی زد میں تھا۔ حرم لائبریری کے دروازے میں چند پل کے لیے آنکھیں زخمی پڑ رہی تھیں اور چہرہ ہتک کے احساس سے سرخ ہوا جا رہا تھا۔ یہ سب کر کے تم کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہو؟ گٹھیا پن کی انتہا تک گرنا تمہیں زیب نہیں دیتا تھا حرم؟ تم نے اپنی عزت، اپنا وقار اور اپنا اعزاز میری نگاہوں میں کھو دیا ہے۔ وہ اس کے طیش کے باعث لرزتے لب اور سرخ آنکھیں چند پل خاموشی سے دیکھے گیا تھا۔ یہ آپ کے ساتھ ہوئے ظلم کا بدلہ تھا نازنین، اور بدلے لوٹائے جاتے ہیں۔ کیا میں نے تم سے بدلہ لینے کے لیے کہا تھا؟ میری اجازت کے بغیر تم کون ہو میرے لیے بدلہ لینے والے؟ وہ اس پر چلائی تھی۔ بات آپ کی اجازت سے کہیں آگے نکل چکی ہے۔ بکواس بند کرو اپنی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم ان سب سے مختلف ہو؟ تم بھی انہی جیسے ہو۔ بدلہ لٹانے والے ظلم کرنے والوں سے کچھ مختلف نہیں ہوا کرتے۔ میں نے کبھی دعویٰ نہیں کیا تھا کہ میں ان سے مختلف ہوں۔ اس کی دھیمی سی سرگوشی پر نازنین کی آنکھوں میں افسوسناک تھکن سی اتری تھی۔ اس کا حلق دکھنے لگا تھا۔ آنکھوں کے سامنے ہر گزرتے پل کے ساتھ دھند گہری ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے تمہیں ان سب سے مختلف سمجھا تھا۔ میں نے تمہیں ان سب سے الگ سمجھا تھا۔ میں نے تمہیں انسان سمجھا تھا، لیکن مجھ سے غلطی ہو گئی۔ تم سب ایک جیسے ہو۔ تم، شائستہ تائی، شجاعت آیا اور احمد، تم سب ایک دوسرے سے ہرگز بھی مختلف نہیں۔ مجھے اپنے فیصلے اور اپنے انتخاب پر افسوس ہو رہا ہے۔ تم کبھی رحم دل تھے ہی نہیں۔ تم طاق میں رہ کر نشانہ لینے والے شکاری تھے۔
اس کی آواز تیز سے بلند ہوئی تھی۔ پھر وہ تیزی سے پلٹی، بابا کی ڈائریز اور اپنا پرس کندھے پر ڈالتی اس کی جانب مڑی۔ اس کی آنکھیں اب کے خشک محسوس ہو رہی تھیں، خالی اور زخمی۔ آئندہ مجھ سے کسی بھی قسم کا رابطہ کرنے کی کوشش ہرگز بھی مت کرنا، کیونکہ نازنین انصاری کو گرے ہوئے اور گھٹیا لوگوں سے رابطہ میں رہنے کا کوئی شوق نہیں، سنا تم نے؟ اسی تیزی کے ساتھ وہ اسے پرے دھکیلتی ساتھ سے گزرنے ہی لگی تھی کہ اس نے بے ساختہ اسے کوہنی سے تھام کر اپنی جانب گھمایا۔ ابھی نازنین کی نگاہوں میں ناسمجھی اتری ہی تھی کہ وہ اسے اپنے ساتھ لیے قدرے کونے میں بنے ایک شیلف کے پیچھے ہو گیا تھا۔ اس نے شائستہ کے لائبریری کی جانب بڑھتے قدموں کی چاہ محسوس کی تھی، اور وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ شائستہ نازنین کو یہاں دیکھے۔ نازنین نے اس سے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا تو اس نے اسے دیکھ کر نفی میں سر ہلایا، گویا خاموش رہنے کی تلقین کی ہو۔ پھر اپنے لبوں پر انگشتِ شہادت رکھ کر اسے واقعتاً خاموش رہنے کا اشارہ کیا تو نازنین کی آنکھیں پہلی دفعہ محتاط محسوس ہونے لگیں۔ اس کے آنسو خشک ہو چکے تھے اور اب حلق کسی اندیکھی سی گرہ کے زیر اثر بند ہونے لگا تھا۔ حرم اسی پہر اسے چھوڑ کر شیلف کی اور سے نکل آیا تھا۔ شائستہ اسے دیکھ کر اپنی جگہ ہی جم سی گئی تھی۔ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا حرم؟ کیا تم نازنین کا بدلہ لے رہے ہو مجھ سے؟ اس 2 ٹکے کی لڑکی کا بدلہ لینے کے لیے تمہیں میری ابیہا کی تذلیل کرتے ہوئے ذرا بھی رحم نہیں آیا؟ وہ اس پر تیز سے داڑھی تھی، لیکن حرم بہت آرام سے ٹیبل کے ساتھ لگی کرسی کھینچ بیٹھا تھا۔ رحم صرف ان پر کیا جاتا ہے جو رحم کرنا جانتے ہوں، اور نہیں، میں نازنین کا بدلہ نہیں لے رہا، میرا نازنین سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ بدلہ تو کسی اور تناظر میں لیا گیا ہے۔ اس نے مبہم سی بات کر کے شائستہ کا سرخ بھوکا چہرہ بہت سکون سے دیکھا تھا۔ اس کا بس نہ چلتا تھا، حرم کو شوٹ کر ہی دیتی۔ کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہنا صرف اتنا چاہتا ہوں کہ جو ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن جو ہو چکا اس کا قرض مجھ پر باقی تھا، اور میں قرض خود پر نہیں رکھا کرتا۔ ویل، یہ نازنین کا کیا سین ہے؟ کیا آپ بھی ان کے لیے رشتہ لے کر گئی تھی؟ اگر ایسا ہی ہے تو اتنی حیرت، اتنا شوق اور اتنا صدمہ کس لیے؟ جب آپ دوسروں کے ساتھ کریں تو وہ جسٹیفائڈ، لیکن جب وہی آپ کے ساتھ دوسرے کرے تو قابل مزاحمت۔ بات کچھ سمجھ نہیں آ رہی مجھے۔ کان کی لو کھجا کر کیا انداز سے کہا تھا اس نے؟ شائستہ کی رگ رگ میں گویا کسی نے کڑوا سیال انڈیل دیا تھا۔ اس کی کنپٹی سے ماتھے کو جاتی رگ شدید طیش کے باعث پھڑک رہی تھی۔ مٹھیاں بھینچے چڑھے سانس اور متغیر رنگت کے ساتھ وہ ٹھنڈے اور کمپوز مزاج رکھنے والی شائستہ سے قدرے مختلف محسوس ہو رہی تھی۔ بیچاری! کیا حال کر دیا تھا حرم نے اس کا! تم ابھی مجھے جانتے نہیں ہو لڑکے، اس نے دانت پیس کر چباتے ہوئے کہا تو حرم نے سمجھ کر سر اس بات میں ہلایا، پھر مسکرایا۔ نازنین شیلف کے ساتھ پشتکائے سانس روکے کھڑی تھی۔ اس ٹھنڈ میں بھی اس کی پیشانی پر پسینہ چمک رہا تھا۔ ریئلی؟ لیکن جانتی تو آپ ابھی مجھے بھی نہیں ہیں مامی۔ میں تمہیں بہت اچھے سے جان گئی ہوں اور پہچان بھی گئی ہوں۔ اچھا؟ اس نے کرسی پر بیٹھے بیٹھے ہی محظوظ سا پہلو بدلا تھا۔ کیسے؟ یہی کہ تم ایک گھٹیا مرد ہو۔ وہ اس کے جواب پر ہنس پڑا تھا، پھر چہرہ اٹھا کر شائستہ کی متغیر رنگت کو دیکھا۔ میک اپ کا ملبہ بھی اس کی بری ساخت کو چھپانے میں ناکام ہو رہا تھا۔ بس یہ جانتی ہیں آپ میرے بارے میں؟ سوری، لیکن آپ بہت کم جانتی ہیں۔ میں آپ کو کوئی قدم اٹھانے کے لیے اس سے زیادہ معلومات کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ تم انتظار کرو، دیکھنا میں تمہارے ساتھ اور اس نازنین کے ساتھ کرتی کیا ہوں۔ جو بھی کریں سوچ سمجھ کے کیجیے گا۔ آج کا سبق آپ کے 14 طبق روشن کرنے کے لیے کافی تھا۔ ویسے بھی تم مجھے دھمکا رہے ہو؟ اس نے آرام سے سر نفی میں ہلایا تھا۔ میں آپ کو خبردار کر رہا ہوں مامی، اگر آپ ابیہا کے پیچھے کسی شجاع کا سایہ نہیں دیکھنا چاہتی تو اس کے علاوہ میں آپ کو کوئی تنبیہ نہیں کروں گا۔ اور اس کی بات پر لائبریری میں موجود دونوں عورتوں کے وجود برف کا سفید ڈھیر بن گئے تھے۔ نازنین نے شیلف تھام لیا تھا۔ حرم سے اس قدر بے رحمی اور کاٹ کی امید اس نے کبھی نہیں کی تھی۔ اس کی ٹانگیں ایک بار پھر سے کپکپاہٹ کا شکار ہونے لگی تھیں اور دروازے سے ذرا آگے
इस्तदा शाइस्ता को अपना वजूद का हर रोंगटा खड़ा होता महसूस हुआ था। इसने कुछ कहना चाहा तो आवाज़ कहीं हलक में ही फंस कर रह गई। तुम शुजा को कैसे? मैंने कहा ना कि आप मुझे अभी नहीं जानती, इसलिए आइंदा कोई भी बेवकूफ़ी अपने सर लेने से कबल मेरी इस आखिरी वार्निंग को याद रखिएगा मामी। उसका मुस्कुराता चेहरा सपाट हो गया था। आंखें पत्थरों की मानित सख्त और संजीदा महसूस हो रही थी। शाइस्ता अगले ही पल लरजता वजूद लिए पलट गई थी। वो कुर्सी पर पीछे हो बैठा था, फिर आहिस्ता से उठकर नाज़नीन की जानिब चला आया। वो बेयकीनी से इसे ही देख रही थी। तुम ये सब क्यों? आप ही कहती हैं ना कि मैं गलती के बाद अच्छे बच्चों की तरह अपना इमेज दुरुस्त करने के लिए बहुत से रास्ते अख्तियार करता हूँ, तो बस ये भी उन्हीं रास्तों में से एक है। लेकिन नाज़नीन ने कानकी से अंदाज में सर हिलाया था। वो उसकी वजाहत पर ज़रा भी मुतमईन नहीं हुई थी। तुमने ये सब तरतीब दिया था हरम, तुमने ये सब तय किया था, तुमने मुझे यहाँ बुलाया, तुमने हर शय को अपने मदार पर दुरुस्तगी से जमाया और तुमने अपने तयशुदा अमल के तहत किसी भी मामले को दूसरे के साथ उलझने नहीं दिया। तुम्हें लगता है कि इन सब के बाद मैं तुम्हारी किसी भी वजाहत पर यकीन करूँगी? मुझे तो अब तुम्हारी पिछली वजाहतों पर भी शक होने लगा है। तुमने तो शायद मुझसे कभी सच बोला ही नहीं था। वो इसकी बात पर चंद पल इसे देखता रहा था। वो पहले वाले जज्बाती रद्द अमल के बरक्स बहुत उलझी और मुसमहल सी महसूस हो रही थी। शायद शाइस्ता के वजूद ने इसके तैश पर गड़ू पानी डाल दिया था। शायद वो इसके सामने जाने की हिम्मत खुद में अभी तक मुश्तबा नहीं कर पाई थी। हरम ने उसकी किसी भी बात को रद्द नहीं किया था। रद्द करना आपको मज़ीद झूठा साबित करता है। बेहतर यही था कि वो अपनी सफाई में खामोश रहता। आपने नताइज निकाल लिए, मैं चाहकर भी आपकी जजमेंट को नहीं बदल सकता। कंधे उचकाकर वो पीछे लगी शेल्फ के पीछे साथ पुश्त टका गया था। नाज़नीन ने थक कर गहरा सांस लिया था। वो हरम के ऐसे जवाबी वार पर घबरा गई थी। वो डर गई थी। हाँ, वो इस लड़के से हर गुजरते दिन के साथ खौफजदा होती जा रही थी। तुम मुझे गैर आरामदा कर रहे हो। सॉरी। वो उसके जवाब पर अफसोस से उसे देख कर रह गई थी। तुम आखिर चाहते क्या हो? जो मैं चाहता हूँ आप इस पर यकीन नहीं करेंगी। फिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तुम मुझे इन लोगों का भी गुनहगार कर रहे हो जिन्होंने मेरे साथ ज़्यादती नहीं की। इस सब में कोई एक भी बेकसूर नहीं था नाज़नीन। हर एक अपने दायरे का इब्लीस था। लाइब्रेरी के कदावर से शीशे पर यकदम ही मोटी मोटी बूंदें बरसने लगी थी। वो दोनों शेल्फ से टिके एक दूसरे के आमने सामने इस्तेदा थे। नाज़नीन की से आँखों में बेयकीनी थी और हरम की बुरी आँखों में बर्फानी तोदों की सी ठंडक, ऐसी ठंडक जो रीढ़ की हड्डी तक सनसना देती। मुझे अकेला छोड़ दो हरम, मेरी ज़िंदगी में पहले ही बहुत मसले हैं। मैं ये सब अफोर्ड नहीं कर सकती। मुझे किसी से कोई बदला नहीं लेना है, प्लीज़। वो इससे एक लम्हे में इतनी थकन का शिकार महसूस हुई थी कि हरम को इस पर बेसाख्ता ही तरस आया। क्या कसूर था इस लड़की का? वो चंद कदम करीब हुआ था, फिर अपना चेहरा उसके चेहरे के मुकाबिल लाया। आपने कहा था कि आप मुझ पर भरोसा करने लगी हैं। मुझे तुम खौफज़दा कर रहे हो। मैं आपको कभी खौफज़दा नहीं कर रहा था नाज़नीन, मैं तो हमेशा आपको बचा रहा था। मुझे मज़ीद कोई बात नहीं सुननी, मुझे जाना है। मैं यहाँ कुछ देर और ठहरी तो शायद सांस नहीं ले पाऊँगी। मुझ तक दोबारा कभी भी रसाई हासिल करने की कोशिश ना करना हरम। लड़कियों को दरमियानी रास्तों में नहीं रोका करते, नहीं तो फिर। और वो जो इसे देख रहा था अपनी जगह जम सा गया। मंजर बदला, दिन बदला, वक्त बदला। वो कई साल पीछे चला गया। तब जब वो दरवाजे के उस पार खड़ा शहवार से बात कर रहा था, वो इससे लड़कियों को दरमियानी रास्तों में रोकने से मना कर रही थी। हाँ, वो ठीक यही कह रही थी। नहीं तो फिर हमसे रास्ते खो जाते हैं और हम कहीं की नहीं रहती। इसने आहिस्ता से अपना जुमला मुकम्मल किया और कंधे पर टंगा बैग दुरुस्त करती बाहर निकल आई। शीशे पर बूंदें अब तक तड़ातड़ बरस रही थी। वो अपनी जगह जमा रह गया, फिर अपने फ़ोन की घंटी पर मकानकी अंदाज में फ़ोन उठाकर कान से लगाया। दूसरी जानिब सारंग की इंतहाई
گھبرائی سی آواز ابھری تھی، کیونکہ اس تنظیم کے ایک اور کرندے کی لاش دن کی روشنی میں اس کے فارم ہاؤس سے برآمد کر لی گئی تھی۔ رمیز کے ارد گرد کیمروں، رپورٹرز اور کمپنی کے ملازمین کا ہجوم سا تھا۔ رستم افندی ملک کا ایک معروف صنعت کار تھا۔ اس کے قتل کی اطلاع ہر جانب پورے زور و شور سے نشر کی جا رہی تھی۔ وہ اس تنظیم کا دوسرا اہم کرندہ تھا، جسے مار کر اسی کے فارم ہاؤس میں دفنا دیا گیا تھا۔ اگلے دن اس کی لاش ملی تھی۔ کیا یہ سچ ہے کہ رستم افندی کسی خفیہ تنظیم کے اہم رکن تھے؟ کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ رستم افندی کے قتل کے بعد اس انڈسٹری کا اگلا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ کیا یہ وہی قاتل ہے جس نے مظہر راحت کو نشانہ بنایا تھا؟ کیا آپ اپنا کاروباری تعلق واضح کرنا چاہیں گے؟ کمپنی کا ایسے ڈوبتے وقت میں کیا فیصلہ ہو سکتا ہے؟ وہ کسی ایک بھی سوال کا جواب دیے بغیر تیزی کے ساتھ وکلاء اور دیگر اہم لوگوں کی حمایت میں اپنی گاڑی تک چلا آیا تھا۔ پھر کار کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھتے ہوئے ایک پل کو رک کر رپورٹرز کے کیمرے اور مائک کی جانب چہرہ گھمایا۔ تصویریں کھینچے جانے کی آوازیں بدستور سنائی دے رہی تھیں۔ ابھی تحقیق کی جا رہی ہے، اس سے پہلے کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا۔ اسی کے ساتھ وہ کار میں بیٹھ چکا تھا۔ مائک اور رپورٹرز کو سیکیورٹی اہلکاروں نے بمشکل پیچھے دھکیلا تھا۔ اس کی کار لوگوں کے جمع غفیر سے گزری تو اس نے ماتھے پر آ جانے والے پسینہ بے ساختہ ہی رومال سے خشک کیا۔ صبح ہی صبح ایسی خبر سن کر اس کا رنگ لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا تھا۔ مظہر کا قتل ایک کم جھٹکا نہیں تھا جو اب اسی تیزی کے ساتھ اسے دوسرا جھٹکا بھی دے دیا گیا تھا۔ گھر آنے کے بعد وہ اپنی اسٹڈی کی جانب بڑھ آیا تھا۔ ٹائی کی گرہ نوچ کر کھولی اور پھر اسے گلے سے نکال کر دور پھینکا۔ آگے بڑھ کر شیشے کی ٹیبل پر رکھی ہر شے ہاتھ مار کر زمین بوس کر دی۔ اسی پہر احمد اس کی اسٹڈی میں چلا آیا تھا۔ وہ اسی قوت کے ساتھ مڑا اور پھر احمد کو زوردار مکہ رخسار پر دے مارا۔ وہ بروقت بچ جانے کی وجہ سے زیادہ تکلیف کا شکار نہیں ہوا تھا۔ تم سے میری تنظیم کے محض ایک دو کرندے نہیں سنبھل رہے، کیا کر رہے ہو تم؟ وہ گالی، ہمارے درمیان سے، ہماری ناک کے نیچے سے ایک اور بندے کو مار کر فرار ہو چکا ہے، اور تم جک مار رہے تھے کیا اب تک؟ وہ اس پر چنگاڑا تھا۔ احمد سر جھکائے مؤدب سا کھڑا رہا۔ اسے رمیز کی ذہنی ابتری کا اندازہ تھا۔ اسے ایک بہت خوفناک جھٹکا ملا تھا۔ ایک اور کرندے کا مارا جانا ان کی نااہلی کا ثبوت تھا۔ وہ کسی بھی طور اس معاملے کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ دوسرے صنعت کاروں کا ان کے اوپر سے عدم اعتماد کا اظہار کرنا تو مظہر کی موت سے ہی واضح ہو گیا تھا، لیکن اب ایک اور قتل! وہ اس قتل کو افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔ ان کی قیمت پوری صنعتی برادری میں بہت تیزی سے نیچے گرنے لگی تھی۔ اگلے ہی پل فون کی گھنٹی بجی تو رمیز اس جانب متوجہ ہوا۔ مختلف پروجیکٹس پر کام کرنے والی باہمی کمپنی کے سربراہان کے پیغامات موصول ہونا شروع ہو چکے تھے، اور یہ تو طے تھا کہ اس بار وہ برے پھنسے تھے۔ اور پچھلی رات کے ایک سیاہ پہر میں شیشے کے سامنے کھڑے زاویار نے اپنے خون آلود ہاتھوں کو نل کے پانی سے دھو رہا تھا۔ اس کے رخسار پر خون کے نشانات تھے جو وہ ہاتھ سے صاف کر رہا تھا۔ اس کا چہرہ اس قدر سپاٹ اور سرد تھا کہ حد نہیں۔ اگلے ہی پل وہ پلٹا اور تولیے سے ہاتھ اور چہرہ خشک کرنے لگا۔ کچھ تھا جو اسے غیر انسانی بنا رہا تھا۔ نازنین آہستہ قدم لیے آگے بڑھ آئی تھی، پھر برآمدے میں لگی کرسی پر انتہائی خاموشی سے آ بیٹھی۔ بارش کی موٹی موٹی بوندیں تیزی سے برستی جا رہی تھیں۔ ہر جانب گویا جل تھل سا ہو گیا تھا۔ اس نے سر پر تنی چھتری کو بھی جھاڑ کر ایک جانب رکھ دیا تھا اور پھر وہ کرسی پر دونوں پیر چڑھائے انتہائی خاموشی کے ساتھ اس بارش کو دیکھے جا رہی تھی۔ کیاریوں میں لگے پھولوں پر برسات کی برستی بوندوں نے بھیگا سا منظر باندھ دیا تھا۔ جانے کیوں، لیکن جب بھی وہ حرم کے ساتھ کسی تکلیف کا شکار ہوتی تھی تب یہ بارش آسمان سے ضرور برسا کرتی تھی۔ لوگ اسے رحمت کہا کرتے تھے، خوشی اور خوشحالی سے تشبیہ دیا کرتے تھے، لیکن سچ تو یہ تھا کہ اس کے لیے بارش ہمیشہ تکلیف دہ رہی تھی۔ اس کے لیے بارشیں ہمیشہ اداس رہی تھیں، تلخ اور سرد سی رہی تھیں۔
कठिन और स्याह रही थी। इसने गहरा सांस लिया। अंदर बढ़ती कसाफत बरसती बारिश की हर बूंद के साथ गहरी होती जा रही थी। इसने खुले बालों को कान के पीछे अटसा। निगाहों के सामने मंजर हर पल बदलता जा रहा था। वो नीचे खड़ा उसके लिए बदला ले रहा था, बिना किसी लिहाज के। वो हर नपी तुली बात पर वो घटिया और गिरा हुआ साबित हुआ था। जैसे को तैसे के मुसद्दिक इसने अपने और दूसरों के दरमियान फ़र्क की किसी लकीर को पनपने ही नहीं दिया था। वो लड़का ऐसा क्यों रहा था? जहाँ तक वो इंसानों को जानती थी, वो कभी बिना किसी वजह के कुछ भी नहीं किया करते। फिर हरम। इसने गहरा सांस लिया। उसका रवैया सवालिया निशान क्यों साबित हो रहा था? क्या वो कुछ पा रहा था? क्या वो इसे आधी बात बताकर आधी तफसील हज़फ कर रहा था? लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहा था? इसने थक कर सर पीछे की जानिब ढलकाया। ज़िंदगी इतनी कठिन और रेगिस्तानी ज़मीन की माने झुलस क्यों रही थी? क्या कभी उसकी ज़िंदगी नॉर्मल हो सकती थी? सवाल बहुत थे और जवाब नदारद। सोच सोच कर अब उसका सर दुखने लगा था। आखिर ये लड़का कर क्या रहा था? करना क्या चाह रहा था? बरसती बारिश तले वो अब तक गहरे गहरे सांस लेती सोचों में गुम दिखाई देती थी। इसी पल वजदान और सूफिया दाखिली दरवाजे से भीगते भागते दाखिल हुए तो वो उनकी जानिब मुतवज्जो हो गई। असर की नमाज के बाद अब वो चाय का कप हाथ में लिए कुर्सी पर दोबारा से आ बैठी थी। सूफिया चूँकि वजदान के साथ मार्केट तक गई थी, इसलिए फ़िलहाल आराम कर रही थी। वजदान भी ठंडी बारिश तले अपनी चाय के साथ उसके सामने तख्त पर बैठा हुआ था और सद शुक्र के इसने अपना सर किताबों में नहीं दे रखा था। वजी ने इसे सोचों में गुम देखा तो खंकारा। इसे हरम के अमाल का इल्म बाखूबी था और इसके असर इसे नाज़नीन के चेहरे पर भी भरपूर तरीके से दिखाई दे रहे थे। परेशान है क्या पुप्पो? उसने पूछा तो वो चौंकी, फिर सर नफ़ी में हिलाया। अपने कप की ऊपरी सतह पर उंगली फेरने लगी। मुझे इंसानों को समझने में आज से पहले कभी इतनी दिक्कत का सामना नहीं हुआ वजी। मैं कुछ बातें समझ नहीं पा रही हूँ। जो बातें आप समझ ना पाए, इन्हें खुदाई फ़ैसले तसव्वुर कर लिया करें, क्योंकि इंसान हर पर कुछ बातें आश्कार हो तो इसे नागवार गुजर सकती हैं। आपको इस अजाब से बचा लिया गया है। वो आराम से बोलकर चुप हो गया था। बारिश तड़ातड़ बरस रही थी, लेकिन अधूरा इल्म भी तो किसी अजाब से कम नहीं होता। वो उदास लग रही थी, बहुत ज़्यादा थकी हुई भी, बेजार भी। कुछ अजाब ज़िंदगी के साथ बांध दिए जाते हैं, इन्हें मरने तक झेलना ही पड़ता है। वजदान की बात में उदासी सी हिलोरे लेने लगी थी। इसने इसे जवाब नहीं दिया। गरम गरम चाय हलक में अंडेलती खामोशी से बारिश को तकती रही। उसके अंदर भी बरसों से ऐसी ही बारिश का वजूद इसे बकोए हुए था, क्योंकि उसके लिए बारिशें कभी भी खुशगवार साबित नहीं हुई थी। लेकिन हकीकत तो ये थी कि इसे बारिशों से इश्क था, जो वो चाह कर भी अपने अंदर से मिटा नहीं सकी थी। वो सारंग के क्लिनिक जाने की बजाय क्राइम सीन पर चला आया था। इसके पास एजेंसी का मखसूस कार्ड होने के बायस इसे क्राइम सीन पर दाखिले की इजाज़त दे दी गई थी। बरसती बौछार शाम के स्याह पहर तक थम चुकी थी। वो इस जगह का असर नोज जायज़ा लेना चाहता था। शाम गहरी होने के बायस पुलिस एहलकार और तफ्तीशी अफसरान पलट चुके थे। महज सिक्योरिटी एहलकारों को कार्ड दिखाकर अपना दाखिला यकीनी बनाना मुश्किल नहीं था। हरम, तुम्हारा वहाँ देखे जाना खतरनाक साबित हो सकता है। वापस आ जाओ, जल्द अज जल्द। उसके कान में लगे कम्युनिकेटर पर सारंग की फिक्रमंद सी आवाज़ गूंजी थी। वो फार्म हाउस के ऊंचे नीचे तराशीदा कितों पर आगे बढ़ आया था। मेरे पास कवर मौजूद है, होंठ हिलाए बगैर धीमी सी आवाज़ में कहता वो अब उस हिस्से की जानिब बढ़ रहा था जहाँ से लाश बरामद की गई थी। कैसा कवर? यही कि एजेंसी से लंबे अरसे तक वाबस्ता रहने के बाद मुझे कत्ल की तफ्तीश में दिलचस्पी रही है। तो फिर तुम इनके मुताबिक मजहर की कत्लगाह पर नमूदार क्यों नहीं हुए? क्योंकि सियासतदान होने के बायस उसकी सिक्योरिटी खासी सख्त थी और मुझे सिक्योरिटी एहलकारों से डर लगता है। बिना किसी तासब के कहा तो दूसरी जानिब मौजूद सारंग ने गहरा सांस लिया। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि तुम्हें इतने झूठ बोलने के बाद नींद कैसे आ जाती है हरम। इसने बगैर जवाब दिए कदम आगे बढ़ाए और फिर इस खुदी हुई कब्र के करीब आ बैठा। वो ज़्यादा गहराई में नहीं खोदी गई थी। हासी
جلد بازی اور سطحی قبر دیکھ کر اس نے نچلا لب دانتوں تلے دبا لیا تھا، ایسا جیسے قاتل چاہتا تھا کہ رستم کی لاش دیکھی جائے، لیکن اس کا انداز مظہر کو قتل کرنے کے انداز سے قدرے مختلف تھا۔ اس میں زیادہ بے رحمی کا مظاہرہ نہیں کیا گیا تھا، اسے مار کر محض اس قبر میں دفنا دیا گیا تھا۔ مظہر کی طرح اس کی جسمانی ساخت کو نقصان ہرگز بھی نہیں پہنچایا گیا تھا۔ اب یہ اس نے انہیں مس ڈائریکٹ کرنے کے لیے کیا تھا یا پھر واقعی وہ کوئی دوسرا قاتل تھا؟ انہیں یہی بات معلوم کرنی تھی۔ اس قتل کی رپورٹ کب تک آ جائے گی سارنگ؟ اور موت کس وجہ سے ہوئی اس کی؟ کل یا پھر شاید کچھ دن اور لگیں، اور ابھی ٹوپسی نہیں آئی تو کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ کس وجہ سے موت ہوئی ہے، لیکن اس کے ٹھہرے ہوئے نقوش اور بتدریج کم ہو کر ختم ہوتی دھڑکن اس بات کی جانب اشارہ کرتی تھی کہ اس کے جسم میں خاص قسم کا مواد انجیکٹ کیا گیا تھا۔ اس نے اس کی تفصیل پر سر اس بات میں ہلایا تھا۔ ویسے رمیز پر سیاسی اور کاروباری بہت دباؤ ہے حرم، میرا خیال ہے کہ اب وہ خود ان دونوں کیسز کو سولو کروانے کے لیے آگے آئے گا۔ وہ کبھی بھی ایسا نہیں کرے گا۔ وہ اس قبر کے اطراف سے اٹھ کھڑا ہوا تھا، پھر گھاس سے ذرا فاصلے پر مٹی کی ابری سی جگہ پر بہت سے نشانات دکھائی دیے۔ ان نشانات پر رستم کی لاش گھسیٹ کر قبر تک لانے کے ثبوت موجود تھے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایک بزنس مین ہے اور وہ بڑھانا اور گھٹانا جانتا ہے۔ وہ منظر عام پر آ کر کبھی تحقیق کروانے کی کوشش نہیں کرے گا، یہ اس کا کام نہیں ہے۔ ہاں، پس پردہ وہ ان سرگرمیوں کو تیز کر دے گا، کیونکہ وہ خود بھی ان اقدامات سے خوفزدہ ہو چکا ہے۔ لیکن مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی، قاتل کا موٹو کیا ہے؟ جس طرح کے مرڈرز ہمارے سامنے آ رہے ہیں، اس سے تو ایک ہی بات کا نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ قاتل رمیز سے بدلہ لے رہا ہے۔ اس کی بات پر حرم چونکا تھا۔ زاویار؟ اس نے زیر لب دہرایا تو دوسری جانب سارنگ خاموش رہ گیا۔ زاویار کی جانب سے تو اسے بھی دھڑکا لگا رہتا تھا، وہ شروع سے ہی مشکوک تھا۔ ہم بغیر کسی ثبوت کے بات نہیں کر سکتے۔ ایک کام کرو، زاویار کے گھر کی CCTV فوٹیج دیکھ کر بتاؤ کہ وہ قتل کے وقت کہاں تھا۔ کوئک! اس نے کہتے کے ساتھ ہی قدم باہر کی جانب بڑھائے تھے، کیونکہ قتل گاہ بنا کسی واضح ثبوت کے بہت طریقے سے ترتیب دی گئی تھی۔ روہیلا اور سہیل اگلی صبح واپس آ چکے تھے۔ اس سے رشتے کی بابت استفسار کیا تو اس نے مزے سے کہہ دیا کہ شائستہ مامی کو حیدر پسند نہیں آیا تھا، اسی لیے انکار کر دیا گیا تھا۔ روہیلا اس کے انداز پر ٹھٹکی ضرور تھی، لیکن پھر شائستہ کے مزاج سے بھی واقف تھی۔ انہوں نے اسے زیادہ خریدنا مناسب نہ سمجھا۔ دوسری جانب اس نے ثانیہ کو بھی تفصیلات دینے سے منع کیا تھا۔ وہ سمجھ گئی تھی، اس لیے خاموشی سے اس کی بات کو قبول کر لیا۔ ویسے تو اسے تفصیلات کھل جانے کا ڈر نہیں تھا، لیکن جہاں تک وہ خود کو بچا سکتا وہاں تک اسے خود کو بچانا چاہیے تھا۔ اس نے روہیلا سے فیملی ڈاکٹر کے بارے میں بھی استفسار کیا تو انہوں نے اسے محض ایک ہی ڈاکٹر کی بابت بتایا۔ شادی کے بعد وہ ان کے فیملی ڈاکٹر سے واقف نہیں تھی۔ اس نے اس ڈاکٹر سے بھی جلد از جلد ملاقات کرنی تھی۔ جاوید اور مبین کا کیس اسی ڈاکٹر سے نتھی تھا۔ اس کی ان دنوں میں نازنین سے بالکل بھی ملاقات نہیں ہو سکی۔ وہ آفس، تفتیشی کاموں اور مختلف جھمیلوں میں پھنسا ہوا تھا، اسی لیے نازنین سے ملنے کا موقع نہیں مل سکا۔ اسے نازنین سے ملنا چاہیے تھا۔ کیوں؟ بس پتہ نہیں کیوں۔ وہ لائبریری میں موجود اپنے کام میں مصروف تھی۔ شاید وہ اس مصروفیت تلے اپنے آپ تک کو کچل دینا چاہتی تھی۔ اس کی صحت پہلے سے کافی گری ہوئی اور رنگت زد محسوس ہو رہی تھی۔ مسلسل کام اور کام نے اسے سانس تک لینے کا وقت نہیں دیا تھا۔ وہ ہاتھوں میں کتابیں لیے آگے بڑھی تو اسے لائبریری میں ایک جانی پہچانی سی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے اگلے ہی پل گردن پھیر کر دیکھا، لیکن وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ طلباء گردنیں جھکائے کتب بینی میں مصروف دکھائی دیتے تھے۔ اس نے اگلے ہی پل سر جھٹکا اور کتابوں کو ترتیب وار رکھنے لگی۔ بہت سے طلباء کتابوں کو میزوں پر چھوڑ کر ہی اٹھ جایا کرتے تھے اور بعد میں اسے اور الہام کو ترتیب کے مطابق کتابوں کو اپنی درست جگہوں پر رکھنا پڑتا تھا۔ یک لخت اسے پھر احساس ہوا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ اس نے اب کے آہستگی سے گردن پھیری۔ آج کل اسے بات بے بات خوف سا محسوس ہونے لگا تھا۔ وہ ہر آہٹ پر چونک کر پلٹنے لگی تھی، ہر سائے سے دور بھاگنے لگی تھی۔ ابھی وہ گردن واپس موڑنے ہی لگی تھی کہ اپنے عین سامنے ایستادہ حرم کو دیکھ کر پیچھے گرتے گرتے بچی۔ کیا آپ مجھے ڈھونڈ رہی ہیں؟
مسکرا کر پوچھا تو نازنین نے بے ساختہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر سانس بحال کیا، پھر اسے تپ کر دیکھا۔ لائبریری کے تقدس کے باعث حسب عادت وہ اس پر چلا نہیں سکی، وہ اسی لیے ہونشاپ آنکھوں سے اسے گھور کر ساتھ سے نکل گئی۔ وہ اس کے پیچھے آیا تھا، کتنا ضدی تھا وہ۔ آپ مجھے اگنور کیوں کر رہی ہیں؟ شٹ اپ، آپ ڈانٹ بھی رہی ہیں، منہ بند رکھو، جھڑک بھی رہی ہیں۔ میں نے کہا نا میرا پیچھا کرنا بند کرو، مجھ پر الزام بھی عائد کر رہی ہیں۔ اور اب کہ وہ ٹھہر گئی تھی، گردن اس کی جانب پھیری۔ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ غصہ بھی ہو رہی ہیں، میرا پیچھا چھوڑ دو۔ اس نے دانت کچکچائے تھے، غصہ کرتے ہوئے اچھی بھی لگ رہی ہیں، اف۔ نازنین کے کانوں سے اب کہ واضح طور پر دھواں نکلا تھا، وہ مسکراہٹ دبائے بہت پیار سے انداز میں اسے جوابات لوٹاتا ہوا زچ کر رہا تھا اور وہ زچ ہو رہی تھی۔ تم مجھے زہر لگنے لگے ہو۔ یہاں معاملات فی الحال اتنے گمبھیر نہیں ہوئے۔ اور اب کہ اس سے اپنی مسکراہٹ بھی نہیں دبائی جا رہی تھی، نازنین کا چہرہ دیکھ کر قہقہے حلق سے ابلنے کو بے تاب ہونے لگے تھے۔ یہ میری ورک پلیس ہے، لوگ تمہیں میرے ساتھ دیکھ کر غلط اندازے قائم کر سکتے ہیں، اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم پلٹ جاؤ اور مجھے دوبارہ پریشان مت کرو۔ لوگوں کو کہا جا سکتا ہے کہ میں آپ کا کوئی پرانا سا اسٹوڈنٹ ہوں۔ نازنین نے اسے خونخوار گوری سے نوازا تھا۔ اتنے جھوٹ بول کر نیند کیسے آ جاتی ہے تمہیں؟ اور حرم کو سارنگ کا لہجہ بے ساختہ یاد آنے پر گدگدی سی ہوئی تھی، اس نے ہنستے ہوئے چہرہ دوسری جانب گھما لیا تھا۔ نازنین نے دانت پیس کر ہیل راہداری کے سفید فرش پر زور سے رکھی اور اس کے ساتھ سے آگے بڑھ گئی۔ وہ اگلے ہی پل لمبے لمبے ڈنگ برتا ایک بار پھر سے اس کے ساتھ چلنے لگا تھا۔ میں جھوٹ نہیں بولتا، جھوٹ ہے یہ بھی۔ وہ گردن جھکا کر مسکرایا تھا، پھر بری آنکھیں اس کی جانب پھیری۔ سب جھوٹ ہو سکتا ہے لیکن حرم اریبی کے مال جھوٹ نہیں ہو سکتے۔ میں نے وہ سب آپ کے لیے کیا تھا نازنین۔ میرا طریقہ غلط تھا لیکن نیت کبھی بھی غلط نہیں تھی۔ وہ اس کی صفائی پر اگلے ہی پل ٹھہر گئی تھی، پھر گردن اٹھا کر اسے دیکھا۔ نیت عمل کا آئینہ ثابت ہوتی ہے، تمہارے اعمال اور نیتوں میں اس قدر فرق تمہیں منافق بنا رہا ہے۔ وہ اب کہ بالکل خاموشی سے اسے دیکھنے لگا تھا، پھر گہرا سانس لیا اور سر اس بات میں ہلایا وہ گویا اپنے اعمال کا ذمہ داری قبول کرنا چاہی۔ میں معافی چاہتا ہوں۔ مجھ سے نہیں، جا کر ابیحہ سے معافی مانگو۔ ٹھیک ہے کہ میں اور وہ ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسانیت کے ہر درجے سے خود کو گرا لیا جائے۔ اس نے یہ سب نہیں کیا تھا، یہ سب کیا درا شائستہ تائی کا تھا، جس کی کسر تم نے ابیحہ سے نکالی ہے۔ وہ اس سب میں قصوروار تھی، اس نے دو بدو کہا تو نازنین نے اسے گہرا سانس بھر کر دیکھا۔ مجھے اس کے قصور کا علم نہیں تھا اور جس کے بارے میں مجھے علم نہیں وہ میرے نزدیک قصوروار نہیں ہے۔ اس کی مضبوط اور خیال کی پختگی کو وہ یوں ہی رد نہیں کر سکتا تھا۔ میں انہیں سبق دینا چاہتا تھا تاکہ وہ دوبارہ آپ کی زندگی کو کسی عذاب سے دوچار نہ کر سکیں۔ اس نے آہستہ سے کہا تو نازنین نے تھک کر اسے دیکھا، پھر نچلا لب دانتوں تلے دبا کر جیسے کوئی جواب ڈھونڈنے لگی۔ جو ہوا وہ ہو چکا، جانے دو، لیکن آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آخر میں اسے تنبیہ کی تو وہ اچھے بچوں کی طرح سر ہلانے لگا۔ ویسے کیا آپ کو انسانوں کی پہچان نہیں ہے؟ میرے معاملے میں تو کم از کم آپ کا تجربہ صرف صفر ہی رہا۔ میں انسانوں کے معاملے میں کبھی بھی دعوے نہیں کر سکتی، انسان اپنی اصل کبھی ظاہر نہیں کیا کرتے۔ وہ لائبریری کی جانب واپس پلٹ آئی تھی، وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ ہی قدم اٹھا رہا تھا، پھر دروازے میں وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے ٹھہر گئے۔ انسان کی پہچان کس چیز سے ہوتی ہے؟ جانے کیوں اس نے یہ سوال نازنین سے پوچھ لیا تھا۔ وہ اسے دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے بولی، خوف انسان کی پہچان ہوا کرتے ہیں۔ اور وہ اس کے جواب پر لمحے بھر کو سناٹے میں آ گیا تھا۔ آپ کا سب سے بڑا خوف کیا ہے؟ اکیلے رہ جانا، اس نے نرمی سے کہا تو حرم کی آنکھوں میں بھی نرمی سوا ہونے لگی۔ اور تمہارا؟ اس کے استفسار پر وہ خالی خالی نظروں سے اسے چند پل دیکھے گیا تھا۔ وعدوں سے، مجھے وعدوں کے ٹوٹنے سے خوف آتا ہے۔ وہ دونوں خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھے گئے تھے۔ نازنین کی آنکھوں میں اس کے جواب پر ناسمجھی سی ابھری تھی، لیکن حرم نے اسے اپنے خوف کی وضاحت نہیں دی، کیونکہ اگر اس کے خوف کا پس منظر نازنین پر واضح ہو جاتا
تو وہ بھی اسے لمحوں میں پہچان جاتی، کیونکہ بلا شبہ انسان کے خوف اس کا سب سے بڑا عکس ثابت ہوتے ہیں۔ زاویار ان دونوں کو دور سے تک رہا تھا، بالکل خاموشی کے ساتھ، کیونکہ اس کا سب سے بڑا خوف زندہ رہ جانا تھا، ایک بھیانک سیاہ رات کے بعد بھی زندہ رہ جانا۔ لائبریری کی دیواریں سردی کی نرم سی دھوپ میں جھلستی رہی، وہ خاموشی سے اس کے مبہم سے جواب پر اسے دیکھے گئی تھی۔ اسے وعدوں کے ٹوٹ جانے سے خوف آتا تھا، لیکن کیوں؟ کیا اس سے کوئی وعدہ ٹوٹ گیا تھا یا کسی وعدے کے ٹوٹنے کی جھنکار اس کی سماعت کا حصہ بننے لگی تھی؟ خوف وہاں سے جڑ پکڑتے ہیں جہاں سے رہائی کا کوئی راستہ نہ نکلتا ہو۔ اس کے خوف کی کیا وجہ بنی ہوگی بھلا؟ کیا یہ اتنا اونچا سا لڑکا جو دن کی روشنی میں روشن اور رات کی سیاہی میں تاریک محسوس ہوتا ہے، کیا اسے کسی نے خوف زدہ کیا ہے؟ کیا اسے کوئی خوف زدہ کر سکتا تھا؟ وہ کئی پہروں قبل نرم سی تماس تلے جلستی راہداریوں کو پار کرتا ہوا گزر گیا تھا، بس اس کے الفاظ کی باز گشت فضا میں ثبت رہ گئی تھی۔ وہ لائبریری میں خاموشی سے براجمان اپنے کمپیوٹر کی چمکتی اسکرین کو یک ٹکے دیکھے جا رہی تھی۔ وہ اس سے ناراض نہیں تھی، نہ ہی وہ ایسا کوئی حق رکھتی تھی، ان کے مابین ایسا کوئی تعلق نہیں تھا کہ وہ روٹنے منانے کی سرحدیں سر کرتے۔ وہاں تو عجیب سی ڈور تھی، وہ جو دکھتی نہیں تھی لیکن محسوس ہوتی تھی۔ وہ اس ڈور سے بندھی ہوئی تھی اور حرم کے ہاتھ میں اس کا سرا تھا۔ وہ گرنے لگتی تو وہ ہمیشہ اس کی آخری سرے کو کھینچ کر اسے گرنے سے باز رکھتا تھا۔ وہ ایسا کیوں کر رہا تھا؟ کیا یہ سب اتفاق تھا؟ کیا یہ سب اتفاق نہیں تھا تو پھر کیا تھا؟ انتخاب؟ اس کی سیاہ چمکتی آنکھیں تھکن کا شکار لگتی تھی، اکڑی گردن اور دکھتی کن پٹی کو انگلیوں کے پوروں سے سہلاتی وہ دائیں بائیں جنش دینے لگی تھی۔ دوسری جانب حرم سارنگ کے کلینک میں موجود تھا۔ نازنین سے بات کرنا اس کے لیے کبھی بھی مشکل نہیں رہا تھا۔ وہ جذباتی طور پر کمزور تھی اور اسے جذباتی طور پر لوگوں کے ساتھ تعلق استوار کرنے میں وقت نہیں لگتا تھا۔ یقیناً وہ اس کے ساتھ بندے تعلق کو کوئی نام نہیں دے پا رہی تھی، اسی لیے نہیں کہ ان کے مابین کوئی رشتہ نہیں تھا، اسے بس حرم کی جانب سے کچھ اس طرح سے جھٹکے ملے تھے کہ وہ الجھ گئی تھی۔ اس کے اینڈ پر راستہ صاف تھا، لیکن نازنین کے اینڈ پر واقعتاً بہت سی الجھنیں پنپ رہی تھی۔ وہ ان سب کو ختم کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ کیسے ختم کرتا؟ کیا اسے نازنین کو بتا دینا چاہیے کہ وہ یہ سب کیوں کر رہا ہے؟ کیا یہ درست وقت تھا؟ سارنگ کی ورکنگ ٹیبل پر بیٹھے، ہاتھوں میں پچھلے کیسز کی فائل تھامے وہ غائب دماغی سے پرچے الٹ رہا تھا۔ سارنگ دوسری جانب کسی کلائنٹ سے محو گفتگو تھا۔ وہ فارغ ہو کر اس کی جانب پلٹا، لیکن اسے حرم دور کسی گہری سوچ میں غرق محسوس ہوا تھا۔ اس نے اسے بغور دیکھتے ہوئے ہاتھ میں تھاما چارٹ آہستہ سے ٹیبل پر رکھا تھا۔ کیا ہوا؟ اس کے پوچھنے پر وہ چونکے بغیر گہرا سانس لیتا ہوا سیدھا ہو بیٹھا۔ ہاتھ میں تھمی فائل اب تک آدھی جھول رہی تھی، وہ اس کی جانب متوجہ ہی نہیں تھا۔ نازنین سے ہر ملاقات کے بعد تم اتنے گمسم کیوں لگنے لگتے ہو؟ اب کہ وہ چونکا تھا، سارنگ کی جانب بری آنکھیں پھیری۔ کیا مطلب ہے اس فضول سی بات کا؟ سارنگ نے محض اس کے استفسار پر کندھے جھکائے تھے، جیسے کہہ رہا ہو تم مجھ سے بہتر اس بارے میں بتا سکتے ہو۔ تم الجھن کا شکار ہو؟ نہیں تو انہیں اندھیرے میں رکھنے پر گلٹی ہو؟ اب کہ سارنگ نے اس کے چہرے پر نقش آثار پڑھ کر بہت آرام سے وضاحت دی تھی، اس نے ایک سخت نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ بلا وجہ نتائج اخذ مت کرو۔ تم نتائج اخذ کرنے سے خوفزدہ ہو؟ تمہیں لگتا ہے کہ تم ایسا کچھ اخذ کر لو گے جو تمہیں کبھی اخذ نہیں کرنا چاہیے؟ سارنگ پھر سارنگ ہی تھا، گردن ایک جانب کو ڈھلکائے بہت آرام سے وہ اسے اس کی غائب دماغی کی وجوہات سے آگاہ کر رہا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ پہلی ملاقات سے لے کر اس آخری ملاقات تک کہ تم اپنے ہر ریفلیکس کی جانب توجہ دو تو اندازہ ہوگا تمہیں کیسا محسوس کرتے ہو۔ تم انہیں اندھیرے میں رکھنے پر شرمندگی محسوس کرتے ہو، تم انہیں سب کچھ بتانا چاہتے ہو لیکن تم انہیں نہیں بتا سکتے کیونکہ یہ ان کے لیے خطرناک اور تمہارے لیے کٹھن ثابت ہو سکتا ہے۔ تم اس سارے جنجال سے خود کو آزاد کرنا چاہتے ہو، لیکن پھر بھی کچھ ہے جو تمہیں مزید الجھا دیتا ہے، شاید بچپن کی میٹھی میٹھی سی تکلیف دہ یادیں، کچھ نہ کر پانے کا خوف یا پھر انسیت۔ تم ان سے جڑے تعلق کو انسیت کا نام دینے سے گھبراتے ہو۔
تمہیں کسی بھی انسان سے تعلق استوار کرتے ہوئے اپنے حالات کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے۔ تمہارا استوار کیا ہر تعلق تمہارے کام پر اثر انداز ہوتا ہے، اسی لیے وہ لمحے بھر کے لیے ٹھہرا تھا۔ حرم چپ چاپ ہاتھ میں تھامے ان صفحات کو تک رہا تھا۔ اپنے کام اور اپنے احساسات کو الگ الگ رکھنے میں ہلکان ہو رہے ہو، در حقیقت تم حرم کا سامنا کر رہے ہو۔ تم شوٹر ہو لیکن تم حرم بھی ہو۔ سمجھو اس بات کو۔ شوٹر جذبات سے عاری اور حرم جذبات کا پیکر ہے، ایک خالی ہے اور دوسرا اپنے بوجھ تلے ہی دب رہا ہے۔ بہت بے رحمی سے کام لیا گیا ہے تمہارے ساتھ۔ تمہیں کام دینے سے قبل بہت باریکی سے تمہاری شخصیت کو سامنے رکھا گیا ہے حرم۔ جانتا ہوں، لیکن اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ نازنین کی زندگی اور ان کی امانت میری ذمہ داری ہے۔ حالات بگڑنے سے قبل مجھے وہ کاغذات ڈھونڈنے ہیں۔ سارنگ نے گہرا سانس بھرتے ہوئے سر اس بات میں ہلایا تھا۔ آخر کو وہ اس کا دوست تھا، وہ اسے خوش دیکھنا چاہتا تھا، لیکن ایسا نہیں ہو رہا تھا، ایسا کبھی ہوا ہی نہیں تھا۔ تم نے فیملی ڈاکٹر کے بارے میں بات کی گھر والوں سے؟ وہ سر نفی میں ہلاتا سیدھا ہو بیٹھا۔ موقع نہیں مل سکا۔ موقع پیدا کرو اور جلد از جلد جاوید اور مبین انصاری کی مسٹری سولو کرو۔ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ رمیز نے یقیناً کچا کام نہیں کیا ہوگا سارنگ۔ ڈاکٹر سے سچ اگلوانا ہمارے لیے ممکن ہو سکتا ہے، لیکن وہ تبدیل شدہ رپورٹس وہ ہمیں ملنا بہت مشکل ہیں، اور محض ڈاکٹر کی تفصیل پر ہم یقین نہیں کر سکتے۔ ہم نہیں جانتے کہ رمیز نے وہ قتل کیے بھی ہیں یا پھر یہ سب ہمارا وہم ہے۔ سارنگ اس کے سامنے براجمان مٹھی لبوں پر جمائے اسے سن رہا تھا۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، ثبوتوں کی عدم موجودگی ان کے کسی بھی کام میں دلیل نہیں ہو سکتی تھی، لیکن ڈاکٹر تک پہنچنا ایک لیڈ ہو سکتی ہے۔ اس کیس کی گتھیاں سلجھانے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہے۔ اس نے تازہ کیس کی فائل ایک جانب رکھی اور پھر کچھ یاد آنے پر اٹھتے بیٹھ گیا۔ زاویار کے اپارٹمنٹ کی سی سی ٹی وی فوٹیج کا کیا بنا؟ سارنگ اس کے سوال پر کھنکار کر سیدھا ہو بیٹھا تھا۔ حرم، ہم محض اس فوٹیج کو بنیاد بنا کر اس پر اتنا بڑا الزام عائد نہیں کر سکتے۔ حرم کے ابرو اگلے ہی پل تن سے گئے تھے، اس کی آنکھوں میں سختی سی اتری تھی۔ کیا قتل اور فوٹیج کا وقت برابری کی سطح پر آ رہا ہے؟ اس کی آواز بہت خاموش تھی۔ سارنگ نے تھوک نگل کر سر اس بات میں ہلایا تو وہ کرسی پر پیچھے ہو بیٹھا۔ کچھ تو تھا جو اسے زاویار کے حوالے سے بہت پہلے ہی تنگ کر رہا تھا۔ اگلی کوئی بھی بات کیے بغیر اس نے سارنگ کے لیپ ٹاپ کے ساتھ رکھی USB چپٹی، اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتا، حرم شیشے کا دروازہ دھکیلتا باہر کی جانب بڑھ چکا تھا۔ اس نے پیچھے بے چین سا سانس خارج کیا۔ وہ کبھی بھی زاویار پر قتل جیسے عمل کے لیے یقین نہیں کر سکتا تھا۔ ٹھیک ہے کہ وہ کڑوا اور غصہ ور تھا، لیکن قتل بہت بڑی بات تھی۔ اوکے جی، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ، اور اس میں کیا خاص ہوا ہے؟ اس میں یہی ہے کہ وہ اور حرم نے اس کا نازنین کا بدلہ لے لیا ہے شائستہ سے، اور نازنین کو پہلے تو غصہ آیا تھا، لیکن پھر جو ہے نا اس نے شائستہ کی بھی باتیں سنی تو اس کا غصہ کچھ کم ہو گیا۔ اور اب کیا یہ قتل زاویار کر رہا ہے؟ اگر کر رہا ہے تو پھر تو بہت مشکوک ہے زاویار۔ چلیں پھر ہوتی ہے اگلی ایپیسوڈ میں ملاقات۔ رکھے دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔